अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं। तो प्लीज़ दुआ करें अल्लाह हम सबको भी सेहत दे, कामयाबी दे। और जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो बेहतर होगा वॉइस की सूरत में या फिर टेक्स्ट की सूरत में भेज दें। और बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इंटैक्ट हैं और इंटैक्ट रहें और प्लीज़ सुनते रहें और इसी तरह ग्रो करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इवन के स्टोरीज़ हैं, स्टोरी तो नहीं कहूँगा इसको मैं। सबसे पहली जो स्टोरी है वो है फेडरल बी एरिया के एक घर की। अच्छा, ये ब्लॉक 17 में वाक़या है। तो ये जो साहब हैं, अल्लाह इनको जन्नत में जगह दे, इनको चांद मियाँ के नाम से पुकारा जाता था और ये पूरे मोहल्ले में चांद मियाँ के नाम से मशहूर थे। तो जो लोग ब्लॉक 17 में रहते हैं तो मुझे यकीन है कि अब भी जो पुराने लोग हैं वो अब भी उनको जानते होंगे। बहुत मशहूर आदमी थे। अच्छा, उनकी फैमिली का डेकोरम जो हमने देखा था तो उस फैमिली के अंदर ना कोई इनका बच्चा था, ना कोई जानने वाले थे, ना किसी का आना जाना हमने देखा था। कभी कभी कोई एक इनका शायद भतीजा था, वो इनसे मिलने आ जाया करता था। ये दोनों मियाँ बीवी थे जो अकेले रहा करते थे। और जब से हमने अपने होश संभाला था, अपनी आँख खोली थी, तो हमने बचपन से ही इन दोनों को अकेले देखा था। अब क्योंकि यहाँ पे जो घर होते हैं वो एक 120 यार्ड्स के होते हैं, यानी 120 गज़ के घर होते हैं, जो इतने बड़े घर नहीं होते, लेकिन बहरहाल दो लोगों के लिए काफ़ी होते हैं। खैर, हम इसी तरह गली में बच्चे खेला करते थे और हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व किया करते थे। जैसे कि एक दफ़ा हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते खेलते एकदम से जो इनकी वाइफ थी, उनकी चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुई। अच्छा, हम समझे कि अल्लाह ना करे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में कोई मामला होगा। और हम वैसे भी अखलाकी तौर पे इंटरफेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि हम छोटे थे। और आवाज़ें एकदम इतनी तेज़ हो गई कि पूरा मोहल्ला इनके घर के बाहर जमा हो गया। और वो जो खातून थी वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, और मतलब गंदी गंदी गालियाँ बक रही थी, जो आमतौर पे आपको पता है हुआ करता है। और ये मेरा जीना हराम कर दिया इसने, मैं इस आदमी को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, इस तरह की बातें वो कर रही थी। अच्छा, अब हम समझे कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। अभी तकरीबन आधा घंटा हो चुका था उनको चीखते हुए। तो हमने देखा कि पीछे से उनके शौहर चलते हुए आए, यानी जो क्राउड था उसके पीछे से। तो जब वो आए तो सब हैरान हो गए कि भाई ये फिर किससे लड़ रही हैं अंदर। खैर, अंदर जब वो गए तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ उनकी बीवी थी। वो अकेले ही इधर उधर हवा में देख के लोगों से, किसी से भी यहाँ बातें कर रही थी। कभी सीढ़ियों की तरफ देख के चीखना शुरू कर देती थी, कभी वॉशरूम की तरफ चीखती थी, बोलती थी इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है, ये हमें छोड़ते नहीं है, यहाँ से जाते नहीं हैं। कभी वो छत की तरफ देखती थी, बोलती थी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। खैर, बहरहाल जब वो चांद मियाँ जो मशहूर थे वो साहब आ गए तो उनसे सब लोगों ने बोला कि भाई आप तो मौजूद नहीं है घर पे, किससे लड़ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि इनको मगरिब की नमाज से पहले या उसके बाद इस तरह के दौरे पड़ते हैं और ये इस तरह का बिहेव करना शुरू कर देती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं घर में नहीं होता तो उनके साथ ये कैफियत होती है। अब मेरे ख़्याल में तो ये नफसियाती मसला है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों ने इनको मशवरा दिया कि ये हमें नफसियाती मसला नहीं लगता, इनको रूहानी इलाज की ज़रूरत है। खैर, उन्होंने, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग दिमाग रखते थे, तो उन्होंने रूहानी इलाज नहीं करवाया। और इसी तरह होता रहा कि वो मुसलसल मगरिब के बाद ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देती। कभी वो छत पे खड़ी भी होती और नीचे देख रही होती, और जो भी सामने से गुजर रहा होता उसको अजीब निगाहों से देख के मुस्कुराना शुरू कर देती। इसी तरह ऐसा हुआ कि उनके, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा था वो खाली था, तो उनके शौहर ने बेहतर समझा, यानी चांद मियाँ ने बेहतर समझा कि मैं इसको किराए पे दे देता हूँ। और एक हमारे जानने वाले थे अजीज़, तो उन्होंने वो जो कमरा था ऊपर का वो किराए पे ले लिया। अब ये बताते हैं कि इनका अपना मकान तो ज़ेर तामीर था, तो उन्होंने सोचा कि अभी फ़िलहाल टाइम गुजारने के लिए हम इस मकान को ले लेते हैं, 2-3 महीने रहेंगे, उसके बाद अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जो नॉर्मली हुआ करता है। खैर, ये बताते हैं कि इसी तरह ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे का टाइम था और मैं नीचे की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा कि एकदम से वो जो खातून है, उनकी बीवी, वो सीढ़ियों की तरफ देख के चीखना शुरू हो गई और कहने लगी कि फिर से तुम लोग आ गए, मैं तुम्हें अब यहाँ से जाने नहीं दूँगी, और तुम क्या समझते हो, तुम मुझे डरा लोगे। इस तरह की बातें वो अजीब अजीब सी करने लगी। अच्छा, ये भी समझे कि शायद कोई जहनी मसला है इनके साथ, तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। अब ये बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, रात के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, तो इनको ऐसा लगा कि इनका जो पोर्शन है जहाँ पे ये रह रहे हैं, तो वहाँ पे कोई बिल्ली आ गई है। और बिल्ली आ गई, वो बार बार मुसलसल तंग कर रही है, यानी शोर करे आ रही है। तो आपकी नींद ख़राब होती है तो आप क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं, डंडे वगैरह से मार देते हैं। इन्होंने भी वही हरकत की। क्रिकेट ये उस वक्त खेला करते थे और इन्होंने बॉल उठाई और खींच के बिल्ली के मार दी। अच्छा, उस वक्त तो बात ख़त्म हो गई। अब ये बॉल जब इन्होंने उसको मारी, तो ये बताते हैं कि इत्तेफाक से कि बॉल को मारने के बाद मैंने टाइम देखा कि भाई कितना टाइम हो गया कि मैं दोबारा जाके सो जाऊं, तो 2:05 हो रहे थे। अब ये बताते हैं कि ऐसे ही हुआ
کہ میں صبح اٹھا اور اپنا یونیورسٹی کی طرف چلا گیا اور یونیورسٹی سے کام وغیرہ نپٹائے اور یونیورسٹی کے گیٹ سے جیسے ہی باہر نکلا میں، اور مجھے کچھ یاد نہیں ہے بس کہاں سے گاڑی آئی ہے، اس نے مجھے مارا ہے اور میں اچھل کے ہوا میں نیچے گرا ہوں اور میرے سر پہ چوٹ لگی ہے، میرا یہ پاؤں پورا ڈیمیج ہو گیا، ایک پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور جب میں نیچے گرا ہوں تو اس وقت میں تڑپ رہا تھا اور میں نے ٹائم دیکھا تو 2:05 ہی ہو رہے تھے، لیکن یہ دوپہر کے 2:05 ہو رہے تھے۔ خیر بہرحال وہاں سے لوگوں نے مجھے اٹھایا، ایمبولینس میں ڈالا، اسپتال پہنچایا، میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا تو سارے کے سارے گھر والے، پورا خاندان میرا اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے خون ارینج کرنے کا کہا اور اللہ اللہ کر کے جیسے تیسے کر کے میری جان بچی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً میں اسپتال میں 15 سے 20 دن ایڈمٹ رہا اور اس کے بعد میرا پلاسٹر ہوا اور پٹی بندھی ہوئی تھی سر پہ بھی، ہاتھ پہ بھی، ویل چیئر پہ میں آ چکا تھا، میں جو کہ فٹ پاٹ خوبصورت اور صحت مند تھا، اب بالکل میری حالت تبدیل ہو چکی تھی اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری حالت کتنی چینج ہو چکی ہے، میں ویل چیئر پہ آ چکا ہوں۔ خیر بہرحال بہت مایوس ہو چکا تھا زندگی سے میں۔ تو اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک رات تھی اور تقریباً 12:30 1 بجے کا ٹائم تھا، میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا اپنی چھت پہ ہی اور سوچ رہا تھا کہ کیا کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک دم سے ایسا ہونے لگا کہ میرا کوئی گلا دبا رہا ہے، مطلب کوئی بڑے بڑے ہاتھ یا انگلیاں ہیں جو میری گردن پہ رکھی گئی ہیں، ان کو زور سے دبایا جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دم گھٹا جا رہا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اسی دورانیہ میں نے چیخ کے اپنی امی کو آواز دی کیونکہ میں ویل چیئر پہ تھا، میں تو نہیں جا سکتا تھا بھاگ کے ان کے پاس۔ خیر میری امی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں، ان کو میں نے بتایا امی میرا کوئی گلا گھٹ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، بچوں گا نہیں۔ یہ سن کے میری امی نے رونا شروع کر دیا اور آیت الکرسی وغیرہ آیا اور چاروں کل پڑھ کے مجھ پہ پھونکنا شروع کر دیے۔ ابھی بتاتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ گزرے تھے کہ میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ امی جب تک مجھ پہ پڑھ کے پھونک رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا میری طبیعت صحیح ہو رہی ہے، سب کچھ اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ جب میری حالت بہتر ہونا شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہی بلی جس کو میں نے بال ماری تھی وہ سیڑھیوں پہ سے کھڑی ہوئی مجھے دیکھ رہی ہے، اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی امی کو کہا کہ دیکھیں یہ وہی بلی ہے جس کو میں نے مارا تھا، تو وہ ایک دم یہ سن کے اوپر کی طرف بھاگ گئی۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح پھر ہونے لگا کہ رات جب ہوتی تو تقریباً 2 بجے یا 2:15 کا ٹائم ہوتا تو میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی، مجھے ایک دم پسینے آنے لگتے، ایک دم ایسا لگتا بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے، کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، اور یہ ریگولر ہونے لگا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہمارے ساتھ کوئی کسی کی پریزنس ہے، کوئی چلتے پھرتے نظر آ رہا ہے، ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ رات کے ٹائم میں وہ بلی ضرور آتی ہے اور سیڑھیوں پہ کھڑی ہوئی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عام طور پہ بلی کا ایسا بیہیویئر نہیں ہوتا، وہ آتی ہے چلے آتی ہے، اس کو تھوڑا سا اشارہ کریں بھاگ جاتی ہے، لیکن یہ کنسسٹنسی کے ساتھ مجھے دیکھ رہی ہوتی تھی اور ایسا لگ رہا ہوتا تھا جیسے مجھے تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں اسی دورانی میں ایک واقعہ اس طرح کا بھی ہوا تھا کہ ہمارے جو روم تھا اس کے اوپر ایک آیت الکرسی کا فریم لگا ہوا تھا جو ٹھیک ٹھاک بھاری تھا، میرے خیال میں وہ 4-5 کلو کا ہوگا۔ تو بارش ہو رہی تھی اور ایک دم سے وہ نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا پورا۔ اب ہم نے اس کو اٹھایا تو ہمیں پتہ تھا 4-5 کلو کا ہے، تو یہ اب تک سمجھ نہیں آیا ہماری کہ بھائی یہ اتنا بھاری فریم تھا، اس کو گرا کون سکتا ہے، چلیں ہو سکتا ہے اتفاق سے گر گیا ہو۔ خیر بہرحال میری امی اندازہ لگا چکی تھیں کیونکہ جو نیچے خاتون مالک مکان کی بیوی رہتی تھیں تو ان کا بیہیویئر اس طرح کا ہی تھا کہ ہر روز مغرب کے بعد وہ چیخنا شروع کر دیتی تھیں۔ تو امی نے ایسا کیا کہ ایک عالم تھے قریبی، ان سے رابطہ کیا، ان کو کہا کہ بھائی ہمیں یہاں 4-5-6 مہینے گزارنے ہیں جب تک ہمارا گھر نہیں بن جاتا، تو آپ برائے مہربانی کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم سیفٹی سے سلامتی کے ساتھ یہاں رہتے رہیں۔ خیر بہرحال انہوں نے بھی چیک کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ بہت شدید قسم کے اثرات ہیں، میں آپ کو کچھ تعویذات دے رہا ہوں یہ پہن لیں۔ اس کے علاوہ کچھ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ لبان تھا یا جو بھی چیز تھی اس کو جلانا ہے آپ نے، تو آپ یہ جلاتے رہیں، روزانہ جلایا کریں مغرب کے بعد اپنے گھر میں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہم نے اس کو جلانا شروع کر دیا، اس کا جو دھواں تھا وہ اپنے کمروں میں ہم دینے لگے۔ تو یہ کرتے کرتے ہمیں 4 دن گزرے تھے، تو چوتھے دن اس طرح ہوا کہ رات میں میری بہن کی آنکھ کھلی، اس کو واش روم جانا تھا، اور جب میری بہن واش روم جانے کے لیے جیسے ہی صحن کی طرف آئی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ سیڑھیوں پہ سے 3 برقع پوش خواتین اتر رہی ہیں، تینوں عورتوں نے برقعے پہنے ہوئے ہیں، اور جیسے ایک ٹپیکل برقعے نہیں ہوتے تھے جس میں صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھیں، تو ان میں سے ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں جو وائٹ یا چمک رہی ہیں، اور آنکھوں میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ مطلب بہنگا پانی ہے، مطلب نارمل آنکھیں نہیں ہیں، تھوڑا سا ایب نارمل سی ان کی آنکھیں لگ رہی ہیں دیکھنے میں۔ تو خیر بہرحال وہ تینوں اتر رہی ہیں سیڑھیوں پہ سے، تو پہلے تو میری بہن سمجھی کہ شاید نیچے والوں کی کوئی جاننے والی ہوں گی، لیکن رات کے 3 بجے 3:30 بجے اوپر سے کہاں سے اترتی ہوئی آ رہی ہیں۔ خیر بہرحال میری بہن یہ سوچ رہی تھی تو ان میں سے ایک عورت نے میری بہن کو بولا کہ تم اس گھر کو خالی کر دو، یہاں سے چلی جاؤ، اور بہتر یہی ہے تمہارے لیے ورنہ تمہیں اور مزید نقصان ہوگا۔ بہرحال یہ سننے کے بعد وہ جو ان کی بہن تھی وہ واپس روم میں بھاگی اور جا کے اس نے اپنی امی کو اٹھایا اور کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اوپر سے 3 عورتیں اتری ہیں اور ان میں سے ایک عورت نے مجھے کہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ بہرحال میری یہ بات سن کے جو میری امی تھیں انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی
تم جو واقعہ بتا رہی ہو ایسا ہی واقعہ 2 دن پہلے میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی واش روم جانے کے لیے کمرے سے نکلی تھی اور میں نے بھی یہ دیکھا کہ جو سیڑھیاں ہیں ادھر سے 3 عورتیں اترتی ہوئی آئی ہیں اور ان کی جو ہے بہت بڑی بڑی سی انگلیاں ہیں، ان کی آنکھیں ویسے ہی بالکل وائٹ چمک رہی ہیں جیسے تم بتا رہی تھی۔ ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک عورت میرے قریب آئی تو میں گھڑی بھی دیکھ رہی تھی کہ شاید یہ نیچے والوں کی کوئی رشتہ دار ہوں گی، تو اس نے ایک دم اپنا برقع اوپر اٹھایا۔ تو جب اس نے اپنا جو برقع اوپر اٹھایا تو اس کا جو چہرہ تو بالکل میری طرح تھا، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ میرا ہی کوئی ڈپلیکیٹ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور مجھے دیکھ کے عجیب سی نگاہوں سے مسکرانے لگی۔ میں شدید ڈر چکی تھی۔ آیت الکرسی میں نے پڑھنا شروع کر دی تو وہ کہنے لگی کہ جو کچھ تم کر رہی ہو اور جو کچھ یہاں پڑھائی کر رہی ہو اس کو ختم کر دو، اگر تم نے اس کو جاری رکھا تو تمہیں ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی، اور تم کوشش کرو کہ اس عمل کو ختم کر کے 2-3 دن میں اس گھر سے چلی جاؤ۔ خیر بہرحال جب آپس میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کی باتیں سنی تو انہوں نے یہی طے کیا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، چلے آتے ہیں، اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہم اس گھر میں کھلم کھلا بولیں گے کہ ہم اس گھر سے جا رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ ہمیں دوسرا گھر مل سکے، کیونکہ ہمارا اپنا گھر تو بن رہا ہے، اس میں ٹائم لگے گا۔ اور انہوں نے اسی پریکٹس کو فالو کیا کہ گھر میں وہ مسلسل بولنے لگے کہ بھائی ہم لوگ گھر دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی ہمیں گھر ملے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ کر کے حالات نارمل ہونا شروع ہوئے اور 6 سے 7 دن میں ہمیں دوسرا گھر ملا اور خیریت سے ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد ہمیں نہ کوئی اس طرح کی کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، نہ کوئی آوازیں آئیں، نہ کوئی عورتیں نظر آئیں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو چاند میاں تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور چاند میاں کے انتقال کے بعد ہم لوگ بھی وہاں سے شفٹ کر گئے تھے، تو اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوا، کیونکہ سنا یہ تھا کہ ان کی بیوی اکیلے رہا کرتی تھیں۔ چاند میاں کیونکہ ایک سرکاری ملازم کے طور پہ ریٹائر ہوئے تھے تو ان کی پینشن کی جو اماؤنٹ آتی تھی اس سے وہ گزارا ہو رہا تھا ان لوگوں کا۔ اب اس کے بعد بھی لوگ بتاتے ہیں کہ مسلسل ان کے گھر سے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں اور رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ اس عورت کے ساتھ کیا کیس تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بہت برے اثرات تھے، جبکہ جو ان کے شوہر تھے چاند میاں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ خیر بہرحال یہ جو ان کا گھر ہے یا ان کا نام ہے یا ان کے جو معاملات ہیں وہ پورے کے پورے ایف بی ایریا میں، خاص طور پہ بلاک 17 میں مشہور ہیں۔ تو جو بھی بلاک 17 میں رہا ہے، گلبرگ میں رہا ہے، تو اس کو پتہ ہوگا کہ چاند میاں صاحب کون تھے اور ان کے گھر میں کیا ہوتا تھا، کس طرح کی آوازیں آتی تھیں۔ اچھا گائز، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو بہت ہی خطرناک واقعہ ہے اور بہت ہی قابل افسوس واقعہ ہے۔ یہ ہمیں بھیجا ہے عمران ہاشمی صاحب نے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں شاہ فیصل میں رہتا ہوں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات میں میرا دوست اور ایک اور دوست، یعنی ہم ٹوٹل 3 دوست جو ہے رات میں لیٹ نائٹ فری ہوتے ہیں، تو ہمارا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ رات میں تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب ہم لوگ ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی برگر کھانے چلے آتے ہیں، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں چلے آتے ہیں، کبھی حسین آباد چلے آتے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے چلا گیا تھا۔ واپس ہم لوگ آ رہے تھے تو شاہ فیصل میں ایک بہت مشہور قبرستان ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے وائرلیس گیٹ کا ذکر کیا اس میں، تو وہاں پہ بتاتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ قبرستان ہے اور رائٹ سائڈ پہ کوئی جھاڑیاں وغیرہ ہیں اس طرح کا۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ بات بھی 2004 یا 5 کی ہے۔ تو خیر یہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ایک دم سے ایسا ہوا کہ ان کو ایسا احساس ہوا کہ جیسے شاید کوئی بہت زور زور سے ہنس رہا ہے۔ یہ قبرستان کے عین سامنے موجود تھے۔ بہرحال ان لوگوں نے اگنور کیا اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ہمارا وہم ہے یا کوئی ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، جو عام طور پہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے 2-3 لڑکیاں تو بولتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، قبرستان میں چھپا ہوا بیٹھا ہوگا، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی مذاق اڑانے لگے کہ بھائی اور زور سے ہنس، اتنی ہلکی کیوں ہنس رہے ہیں۔ جب یہ انہوں نے کہا تو اس کے بعد سے زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ اب رات کے تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا۔ اب ان کو تھوڑی سی فکر لاحق ہوئی کہ یقیناً یہ کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ بہرحال یہ جیسے تیسے کر کے وہاں سے نکلے اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جس دوست نے ہمیں سب سے پہلے بتایا تھا کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے کسی کے ہنسنے کی، تو وہ گھر پہنچا تو اس کے بعد اس نے محسوس کیا، سب سے پہلے جب وہ گھر گیا تو اس نے چینج وغیرہ کر کے لیٹا، تو تھوڑی دیر ہوا تھا اس کو آنکھ لگی تھی اس کی، تو اس کو ایسا لگا کہ اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے، کوئی واک کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے وہم سمجھا، اس نے سوچا کہ میں شاید تھک چکا ہوں، نیند اتنی آ رہی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی کروٹ بدلی اور اپنے منہ پہ تکیہ رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ایسا لگا کہ کسی نے اس کا پاؤں پکڑ کے کھینچا ہے۔ اب یہ چونک کے اٹھ گیا اور حیران تھا کہ بھائی کس نے میرا پاؤں کھینچا ہے۔ بہرحال اٹھ کے یہ درود شریف وغیرہ اس نے پڑھنا شروع کیا، جو بھی آیات وغیرہ اس کو یاد تھی اس نے پڑھنا شروع کر دی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور تقریباً رات کے 3:30-4 بجے کا ٹائم تھا، اس کی آنکھ کھلی اور ایسا لگا کہ اس کے کمرے میں کوئی عورت موجود ہے۔ اس نے دیکھا کہ جو روشنی آ رہی ہے اس میں سے شیڈ پڑ رہا ہے، اور شیڈ کے آگے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی عورت ہے جس کے بڑے بڑے بال ہیں، شکل اس کی نظر نہیں آ رہی کیونکہ لائٹ پیچھے کی طرف تھی۔ بہرحال یقیناً تھا کہ کوئی عورت موجود ہے اور وائٹ کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں،
اور ایک عجیب سی اس کے اندر سے منہ سے آواز نکل رہی ہے جیسے کوئی ہنس رہی ہو، کوئی عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہو۔ پہلے تو یہ شروع میں ہی سمجھتا رہا کہ شاید امی وغیرہ ہیں جو یہاں کمرے میں آ گئی ہیں اور بال بناتے ہوئے، بال کھلے ہوئے ان کے، تو کافی دیر تک اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر بہرحال اس کا دماغ نے جب کام کرنا شروع کیا تو یہ چونک گیا اور چیخا ایک دم، اور جب یہ چیخا تو اس کی امی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے بولا کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ تو اس نے بتایا امی یہاں پہ ابھی ایک عورت موجود تھی جو ابھی غائب ہو گئی ہے۔ ان کی والدہ نے وہی جو رسمی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا وہم ہوگا، کیونکہ تم اتنی رات میں گھومتے رہتے ہو اور تم اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہو دوستوں سے، تو شاید تمہیں ایسا لگ رہا ہے، جبکہ ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں یا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ دلاسا دے کے ان کی والدہ نے ان کو سلا دیا اور یہ سو گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے ایسا ہوا کہ جیسے یہ رات میں سونے کے لیے لیٹتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا کوئی چل رہا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہونا شروع ہوا کہ ان کے سر پہ جو ہے باقاعدہ کہ کوئی انگلیاں کوئی بڑی بڑی سی ہیں جس کے بہت تیز ناخن ہیں، ان کے سر پہ جیسے مالش کرتے ہیں، مساج کرتے ہیں، اس طرح کوئی کر رہا ہے۔ جیسے یہ چادر ہٹا کے دیکھتے تھے یا لحاف ہٹا کے دیکھتے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ اچھا اب آہستہ آہستہ ان کے دوست نے شکایت کرنا شروع کی اپنے گھر والوں سے کہ بھائی یہاں پہ کوئی عورت رات میں آتی ہے اور مجھ سے روزانہ بولتی ہے کہ مجھ سے بات کرو، میرے ساتھ چلو، باہر چلتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتی ہے جیسے کوئی فری ہونا چاہتی ہے اس سے۔ اور بہرحال جیسے ہی یہ اپنے گھر والوں کو بلاتے تھے تو وہاں سے وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اچھا کچھ عرصے تو یہ شکایت کرتے رہے، اس کے بعد یہ ان کی والدہ بتاتی ہے کہ انہوں نے شکایت کرنا بند کر دی، اور انہوں نے کہا کہ مطلب سب نارمل ہے، سب صحیح ہو گیا ہے، اوکے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی والدہ ان کے روم کے باہر کھڑی ہوئی تھی، تقریباً 3-4 بجے کا ٹائم تھا رات کا، کیونکہ یہ لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے لیٹ آئے تھے، شادی میں یہ صاحب گئے نہیں تھے، تو باتوں باتوں میں ان کے روم کے آگے باہر آ کے وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اندر کمرے کے اندر ان کا بیٹا کسی سے بات کر رہا ہے۔ اب کیونکہ جب آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی سے بات کی آ رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے فون پہ اپنے کسی دوست وغیرہ سے یا کسی سے بھی بات کر رہا ہو، تو انہوں نے اتنا غور نہیں کیا۔ اچھا اس کے علاوہ پھر یہ بتاتی ہیں کہ ان کو ایسا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے ہی رات کے 12-12:30 بجتے ہیں یا یہ کمرے میں آ کے لیٹتا ہے تو بہت شدید قسم کی خوشبو آنا شروع ہوتی ہے، جس کے بارے میں یہ بولتی ہیں کہ شاید چنبیلے کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ بہت شدید خوشبو ہے جو پورے کمرے میں آنا شروع ہوتی ہے، پھر پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پورا کمرہ، پورا گھر خوشبو سے نہایا ہوا ہے۔ اچھا ایک دن ان کی والدہ جو ہے وہ سونے کے لیے لیٹیں تو ایک دم سے ان کو کسی عورت کے کھلکھلا کے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کوئی بہت اچھی بات پہ کہکا مار رہا ہوتا ہے یا ہنس رہا ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بولتی ہیں کہ ان کے علاوہ تو اس گھر میں کوئی عورت موجود نہیں تھی، ان کے شوہر تھے، ان کا بیٹا تھا، اور ایک ان کے جو ہے وہ سسر تھے۔ بہرحال جب انہوں نے عورت کی آواز سنی تو ان کو تھوڑا سا شک ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عورت وغیرہ ان کے گھر میں آئی ہوئی ان کے بیٹے کے پاس ہو۔ تو انہوں نے جا کے حسب معمول کمرے کے باہر پہلے کھڑی ہوئیں، سننے کی کوشش کی کہ آواز آ رہی ہے، تو ان کو واقعی میں آواز آ رہی تھی کہ اندر جیسے ایک لڑکا اور لڑکی یعنی ان کا بیٹا کسی عورت سے بات کر رہا ہے۔ بہرحال ان کی والدہ جو ہے وہ پہلے سنتی رہیں، پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح جانا صحیح نہیں ہے، میں نوک کر دیتی ہوں، جو دین کا طریقہ بھی ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ نوک کیا، جب نوک کیا تو ایک دم سے آواز آنا بند ہو گئی۔ اب جب آواز آنا بند ہوئی تو ان کے بیٹے نے بولا کون ہے؟ تو انہوں نے بولا بھائی میں ہوں۔ اب ان کے بیٹے نے بولا جی امی اندر آ جائیں، تو یہ اندر گئے، اندر جا کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، صرف ان کا بیٹا موجود تھا۔ تو انہوں نے بولا ابھی تم کس سے بات کر رہے تھے، کس کے ساتھ کہکے لگا رہے تھے؟ مجھے باہر باقاعدہ آواز آ رہی تھی اس کی۔ یہ سن کے جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے کہا نہیں یہاں تو کوئی موجود نہیں تھا، میں تو کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ یہ کہہ کے اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن ان کی والدہ بتاتی ہے میں نے خود سنا تھا، ہنسنے کی آواز بھی سنی تھی، خوشبوئیں بھی آ رہی تھی، اور ایون کہ پورا روم چپا چپا بیڈ کے نیچے تک میں نے چیک کر لیا، کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ جب میں یہ سب کچھ کر چکی تو میں جیسی اٹھی اور اپنے بیٹی کی طرف دیکھنے لگی تو ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ امی آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، نہ آپ کچھ کر پائیں گی۔ یہ بات اس نے بولی تو یہ بات میری سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ خیر بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح یہ بات اس کی میرے ذہن میں رہی، اور میں کمرے میں چلی گئی اپنے شوہر کو جا کے میں نے سب کچھ بتایا کہ بھائی یہ عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے، رات میں اس کے کمرے میں سے کسی لڑکی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، پہلے خوشبو آنا شروع ہوتی ہے، پھر کہکے لگانے کی آواز آنا شروع ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی سے بات کر رہا ہے اور وہ اس کے سامنے اس کے ساتھ موجود ہے، لیکن جب بھی میں جا کے دیکھتی ہوں وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ خیر بہرحال یہ دونوں میاں بیوی نے بات کی، ان کے شوہر نے کہا کہ چلو اس کو کسی کو دکھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی مسئلے کے اندر ہو یہ، اور کل انشاءاللہ کسی امام وغیرہ سے مل کے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ طے کر کے دونوں سو گئے، آنکھ لگ گئی، اور صبح حسب معمول جو ان کا بیٹا تھا وہ آفس کے لیے جانے کے لیے نکلا تو ایک بری خبر آئی ان کو تھوڑی دیر بعد کہ بھائی ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک ٹرک ہے، اس ٹرک کے نیچے آپ کا بیٹا آ گیا ہے۔
خیر یہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا. یہ خبر سنی جو ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھی. یہ دونوں وہاں پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا بیٹا ایکسپائر ہو چکا تھا. تو یہ جنہوں نے سٹوری شیئر کی وہ بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے دوست کو یہ کھو چکے تھے. اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ قبرستان کے باہر ایک ہنسنے والی مطلب جو آواز آئی تھی، اور اسی نے بتایا تھا کہ یہاں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. اور شروع میں انہوں نے مذاق بھی اڑایا تھا. اس کے بعد سے وہ ایسی ان کی زندگی بدلنا شروع ہوئی کہ آخر میں وہ موت کے منہ میں چلے گئے. آج تک ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ یہ مسٹری کیا تھی، یہ کیا کیلکولیشن تھی کہ وہاں قبرستان سے جو سفر شروع ہوا وہ اس کی موت پہ ختم ہوا. اور میرا دوست بھی اسی قبرستان میں جا کے دفن ہو گیا جہاں سے اس کو آواز آئی تھی. بہرحال گائز یہ سٹوریز تھیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں سٹوریز پسند آئی ہوں گی. اور بالکل جو سٹوری میں نے آپ سے شیئر کی ہے وہ بالکل ٹرو سٹوری ہے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے. تو جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں. اور دعا میں رکھیے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں کامیاب کرے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.